अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो वाक़या करबला के बारे में है। यानी वाक़या करबला में हुआ क्या था और वाक़या करबला की वो वाली बातें जो हमें किताबों से ढूंढ ढूंढ के मिलेंगी और जिसके लिए हमें सालों लग जाएंगे। जिन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए हमें साल लग जाए, वो जवाब हमें इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की है, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से लोगों ने सवालों जवाब किए वाक़या करबला के बारे में। और वो मुश्किल सवालात जिसके जवाब कोई एक आम आलम दीन नहीं दे सकता, उनके जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने दिए। और अगर आप ये एक दफ़ा वीडियो देख लें तो आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि वाक़या करबला में क्या हुआ था, असल वाक़या करबला का पस मंज़र था क्या। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जो मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, गुजारिश बस इतनी सी है कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जौन सा है कॉन्सेप्ट वाक़या करबला के हवाले से क्लियर हो जाए, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ना, तो आपका सदियों पुराना कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक क्लियर नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है कि जब तक हम इसकी गहराई में ना जाएं तब तक हमें समझ नहीं आता। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आएँ अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्वेश्चन आंसरिंग सेशन देखते हैं, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिए। तो ये देखें। की रोशनी में ज़ाहिर तारीख़ हुक्मरानों ने लिखवाई है, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, अक्सर चीज़ों की इसनाद भी अवेलेबल नहीं होती। और इसमें बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी भी अहादीस मैंने जमा की हैं, उनमें दौरे हाज़िर के जो बड़े बड़े मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन हैं, उनकी तहकीम बाकायदा लगाई है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ताला की, शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की, शेख शुएब आरनौत रहमहुल्लाह ताला की, शेख सुलैम असद की, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब की और लोगों की तहकीम के साथ मैंने इसको मुरतब किया है। कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे आप ये कहें कि वो किसी मुहद्दिस की तहकीम के बगैर इसमें डाली गई हो। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी को किसी मामले में इख्तलाफ हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई हदीस ऐसी हो कि जिसको सारे बिल इत्तफाक जो है वो मरदूद या ज़ईफ़ या मौदू समझते हो। ज़रूर किसी न किसी ने उसकी तस्हीह और तहकीम की हुई होगी सेहत के एतबार से। इसको मैंने स्टार्ट किया है खुलफ़ाए राशिदीन कौन से हैं, इससे आगाज़ किया है रिसर्च पेपर का। उसके बाद फिर मैंने जो जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान हुई, शहादत उस्मान वाला इशू हुआ, उसको कवर किया है, सुलह हसन को कवर किया है, यज़ीद की वली अहदी को, और अल्टीमेटली सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत को सहीहुल इस्नाद अहादीस जो अहले सुन्नत की किताबों से है उससे कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज मैं जितनी भी अहादीस बयान करूँगा क्वेश्चंस के दौरान, ऑलमोस्ट सारी इसमें अवेलेबल होंगी। आप ये रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, PDF व्हाट्सएप ग्रुप्स में रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और अगर हार्ड कापी आपने मंगवानी है तो हमारी अकेडमी का नंबर है +92 के कोड के साथ 3215900162। पाकिस्तान से करेंगे तो 032159000162। सुबह 9 से लेकर आलमोस्ट अब तो मगरिब तक खुला होता है। पूरा दिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसके ऊपर अब बाकायदा ड्यूटी लगा दी। हमारे अबरारुल हसन भाई जो है वो, उनको हमने स्पेसिफाई किया है। उसके अलावा भी उस्मान भाई भी कभी कभार सुन लेते हैं, नदीम भाई भी। आपने यानी अकेडमी में आना है दर्स सुनने के लिए या रिसर्च पेपर फ्री मंगवानी है डाक, तो ये भी रिसर्च पेपर। इसके अलावा 8 रिसर्च पेपर, ये टोटल 9 बनते हैं, और 3 अज़कार कार्ड है, सुबह शाम के सुन्नत अज़कार, फ़र्ज़ नमाज के बाद के सुन्नत अज़कार, और जादू टूना वबाई अमराज और कुदरती हादसात से बचने के सुन्नत अज़कार। ये टोटल 12 का पैकेज है जो हम फ्री एक सेट सबको भेजते हैं। आप मंगवा सकते हैं। एक से ज़्यादा सेट मंगवाने हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, बल्कि थोड़े से लॉस के ऊपर ही हम लोगों को भिजवा देते हैं। कोशिश किया करें सॉफ्ट कॉपीज़ के जरिए ही काम चलाएं। आजकल चूँकि सॉफ्ट कॉपीज़ का ही मॉड है, आप किसी को उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करवा सकते हैं। तो ये रिसर्च पेपर खुद भी पढ़ें। मुहर्रम दावत का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ दावत का महीना है, रमज़ान शरीफ दावत का महीना है। ये वो महीने हैं जिसमें मुसलमान बेदार होते हैं, अपने अपने टॉपिक्स को सर्च करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप उन तक सही बात पहुँचाएं अल्लाह का नाम लेकर। तो अब बगैर किसी तफसील में जाए हुए हम 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे रिजवान भाई कराची से आए हुए हैं, इंशाल्लाह वो मुझसे 1-to-1 सवाल करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब रिजवान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहला सवाल बुनियादी है मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि इस्लाम में मुहर्रमुल हराम के महीने की फ़जीलत और अहमियत क्या है, और इसका जवाब जो है वो कुरान हकीम और सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में वज़ाहत फरमाएं। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं, कुरान और सहीहुल इस्नाद हदीस ज़ाहिर उसी से ही हम बयान करते हैं। देखिए जी, मुहर्रम का जो महीना है ये हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। इस पे उम्मत का इजमा है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत के अंदर
سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائرز بھی گر چکی ہوئی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا، 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے، تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ ہوگے۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا، ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہیں کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے، جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے ہے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کمنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے، تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے، اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو 9-10 محرم انشاءاللہ کل اور پرسوں آ رہی ہے 1441 ہجری میں، اور اس دفعہ آپ دیکھیں ستمبر 2019 اور محرم الحرام 1441 کو انسائڈ کر گئے ہیں، جو تاریخ وہ چل رہی ہے محرم کی، وہی تاریخ ستمبر 2019 کی چل رہی ہے۔ تو کل ستمبر 9 کو محرم الحرام بھی 9 ہے، 9 اور 10 یہ 2 روزے رکھیں، یہ یعنی ایک فضیلت کا کام ہے۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے کہ آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹنگ نہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سنی ہو تو طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کرپچر ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔
ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والے دن ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین. اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین. جی جناب. اسی سے متعلق دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کو محرم الحرام کے مہینے میں کیا کوئی خاص نیکی، نماز وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت ہیں جو محرم الحرام میں کرنی چاہیے؟ یہ کافی ساری روایتیں ملتی ہیں جی، اتنے نفل پڑھیں 10 محرم کے دن، روزہ رکھیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ سب کی سب چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. جو چیز ملتی تھی وہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور اب تو ہم نے 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے. باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افطار ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے. ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا. تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرتے ہیں اسے وہابی کا تانا دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم عام سے مسلمان ہیں، علمی کتابی. تو یہ کرنا چاہیے. باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے. ربیع الاول شریف میں نبی الاسلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے. میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں. اب بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں، پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا. اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے میں، خصوصاً اہل حدیث کے آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑھاس نکالیں. اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور. لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں. ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے. اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے. وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا، بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسرا سوال اہم ہے، اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یقیناً یہ جب سوال آیا تو ان کو بھی یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے، آپ تو جواب دیں گے کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے. اچھا، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ سکوت اختیار کریں، یہ مطلب ہوتا ہے سکوت کا. میں اس سوال کے اوپر نا 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں. یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. اب ان کو پڑھ گئے ہاتھ پاؤں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کریں. جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے. اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہے، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے. اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کیا اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی. آپ ان کو پڑھ کے ہاتھ پاؤں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا. مزہ لے رہے تھے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں علمی اختلاف اپنی جگہ. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کسی نے کہا سکوت اختیار کریں. اب آج کے بعد نہ کوئی ریکارڈ کرا دے، پچھلے 10 سالوں میں کوئی ویڈیو دکھائیں. 10 سالوں میں نہیں دکھائیں، شروع کے 2-3 سالوں میں، 2009 10 11 12 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے کے کسی نے کہا سکوت اختیار کریں. تو وہ تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. تو ان کو تو سکوت نہیں کرواتے، ان کو تو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کو تو دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں.
اور جو جواب دے رہا ہے احادیث کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو بخاری مسلم کو ہم پھر بند کر دیں. میں نے تو اپنی کو بات ہی نہیں کی ہے, میں تو صحیح الاسناد حدیث سے بیان کرتا ہوں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کیوں سکوت اختیار کریں, وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں جی کربلا ہو چکی, کام ختم ہو گیا, اثرات تو آج تک ہے, وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی ہوئی ہے, تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں, غزوہ احد پہ ختم کریں, میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, فوت ہو چکے, جنتوں میں زندہ ہیں, لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں, لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے, بھائی بھی پیغمبر ہے, ڈبل صحابی ہیں, لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, وہ بڑی نیک امت تھی, وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے, علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ, تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو, ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی, ان کے نیک اعمال تو وہ ان کے نیک اعمال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے ہی ہیں, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, اس کے لیے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی, آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں, تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا, بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹاگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا نا, یہ اس کے پاس نعمت ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں, اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی اسٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے لوگوں کے جو توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, وبینوا, اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دے جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو حدیث میں نے لکھی ہے, ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس, اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اور جی کو بنیادی مسئلہ ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں, یہ حدیث موقوف ہے اور ظاہر غیبی خبر ہے, نبی اسلام کے بتانے پر موقوف ہے, کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور دوسری روایت میں ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں. تو جب آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا اپنا کام یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو سیدنا علی کی شان میں غلوب کر رہے ہیں ان کو یہ خوب سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح بندہ پتر بنا لو ورنہ پوچھا جائے گا. تو جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں ان کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ وہ ساری اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جا رہا ہے, دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو جنت اور دوزخ کا تو فیصلہ ہونا ہے. پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہی جو ہے وہ محبت علی ہے. تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہونا. پھر غدیر خون کی حدیث جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک ہے, آپ علیہ السلام کا آخری خطبوں میں سے خطبہ وفات سے 2.5 مہینے پہلے خوم نامی گاؤں میں, اس میں کیا الفاظ ہے؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں,
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. پھر 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب نبی علیہ السلام آپ کو ڈرا رہے ہیں وہاں تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اگر اہل بیت کا بغض نمازوں کے باوجود، اور عام نمازیں نہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور روزے رکھنے کے باوجود آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے تو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ ایک کہانیاں بند کرو. اصل میں ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں، ان کے بڑے بزرگ بھی ان کو کہانیاں کراتے رہے. انہوں نے وہی کہانیاں سن کے تو آگے بیان کی. ان کو کیا پتا تھا کہ آگے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، آگے تو ہر جگہ یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ان کے تو گاٹے فٹ ہو گئی یہ چیز. تو یہ اتنی ساری آیات اور احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچائی ہے. اور یہ ثبوت کا صرف آپ کو کہتے ہیں جو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہتے. مودودی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے جی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے مصیبت کھڑی کی. اور بھائی جو آپ کے روحانی ابا جی محمود احمد عباسی صاحب منکرین حدیث میں سے تھے، جنہوں نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھ کے سیدنا علی کی گستاخیاں کی، حسین ابن علی کی گستاخیاں کی علیہم السلام، اس کے جواب میں خلافت و ملوکیت آئی ہے. کہتے نہیں ایویں لکھ دی، ایویں نہیں لکھی، جواب میں لکھی ہے. اور پھر سعودیہ کی فنڈنگ کے بعد یہاں پہ لوگوں نے جب حسین ابن علی کو نیچے کرنا شروع کیا اور یزید کو اوپر اور یزیدی پارٹی کو اوپر کرنا شروع کیا تو پھر 5B آ گیا. آپ دیکھیں کبھی بھی انیشیٹو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا. یہ تو ہم جواب والی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پنگا لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. جب جواب دیتے ہیں ان کی ہوتی ہے ٹھکائی، پھر یہ کہتے ہیں سکوت اختیار کر لیں. سمجھ آ گئی آپ کو پوری گیم؟ یہ سکوت کا بات یہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی ہوتی ہے ٹھکائی. ان کو تو یہ حدیثیں زمینی ہوتی ہیں. اب یہ اپنی عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان کو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے آپ قابو کریں. تو آخری علی ہے سکوت اختیار کر لیں. سکوت آپ لوگوں نے کوئی نہیں اختیار کیا ہوا. آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا. کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں. جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی ان کو کہا کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں. پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا. اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے. یہ ریسرچ پیپر آپ ضرور منگوا کے پڑھیں. ایکسٹراآرڈنری ریسرچ پیپر ہے، انشاءاللہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہوگی؟ اس کے ضمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتہ ہے میڈیا، اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق، کیونکہ آپ اس کے بارے میں کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں، تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا، اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے، تاریخ بھی غلط ملت ہے، مکس ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے. اس سے تو غرض نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر، اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھیں، اس کو بھون کے کھایا تھا یا اسٹیم روسٹ کیا تھا؟ یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور. اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے. ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں. اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیث ہے، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی اسلام کے فرامین ہے. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے. ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم.
اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کہا. وہ یزید نے کیا کیا یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا حق چھپا کے، اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا آپ رازدار رسول تھے، ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہو کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی اسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں اسکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مطلب اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلا رہنے دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہنے دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا
आधी हदीस ऐसे लिखते हैं इमाम बुखारी कि सैयद अम्मार इब्न यासर ने खुतबे के दौरान फरमाया कि सैयद आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी हैं, बस। लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी हदीस ली है, आगे वो भी डाला है कि अल्लाह हमारा है कि आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, जैसे आपके उलमा कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस 6488 आदि बयान करते हैं सारे मौलवी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब। मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अगर तुम में से किसी ने ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दिया और मेरे सहाबा ने एक मुद यानी 600 ग्राम खैरात की, आधा किलो, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता, बस। हालांकि ये मुस्लिम की हदीस स्टार्ट इससे होती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद इब्न वलीद ने गालियां दी झगड़े के दौरान, हालांकि दोनों मुसलमान थे, दोनों सहाबी थे। आपने हज़रत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो खालिद इब्न वलीद ने तो आगे से निकला, हुजूर मैं भी सहाबी हूं। उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार, तकलीफ उठाना, और खालिद इब्न वलीद ने गोल्डन पीरियड में सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। तो मैं तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, यानी सुलह हुदैबिया के बाद वाले लोग मेरे इनके बराबर नहीं हो सकते। और जो फतह मक्का पे माफी मांग के मुसलमान हुए हैं, तो लका मुअल्लफतुल कुलूब आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहाँ तो खालिद इब्न वलीद के बारे में बात की जा रही है, और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मिंबरों पे सबो शतम करवाएं सैयदना अली पर। तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना। हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है। और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूँ कि जो इनके दिमाग का ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की हैं ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है? हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गया ना, जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूँ कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी इस्लाम तक लेके जा रहे हो नाउज़ु बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब तनकीद है। और ना पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबत तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले अबू इब्न अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सब का तर्जुमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब सहाबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं। तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? राफजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहाँ। ये सब मुजरमीन आले उमैया है, और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयाँ नबी इस्लाम की बेइज्जती से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हज़म नहीं हुई, वो चीज़ आगे चलती है। छोड़ दे, एक तल्ख टॉपिक है। सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ठीक हो? अहले सुन्नत के यहाँ ये मशहूर है कि यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। आपने मुहर्रमुल हराम के इंट्रोडक्शन में कोई जिक्र ही नहीं किया। मुहर्रमुल हराम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छुरा है जो घोंपा गया। 2012 में मैंने सैयदना उमर की शान में पूरा लेक्चर दिया, मसला 65। ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे, और वो उमर है। सैयदना उमर की शहादत से ही फितने शुरू हुए। तो लेकिन सैयदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं हुई। अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें मेन स्ट्रीम की जो सहाबा कराम के हालात व वाक़यात पे लिखी गई हैं। नंबर 1 इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अल इस्तियाब, उसको खोल के आप सैयदना उमर का चैप्टर पढ़ लें। दूसरी किताब उसुदुल गाबा इमाम इब्न अथीर अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, वो पढ़ लें। और उसकी शरह लिखी इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी अल इसाबा। ये 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी उर्दू में भी आ चुके हैं, अल इसाबा का तर्जुमा हो चुका है, उसमें जाके सैयदना उमर की शहादत का चैप्टर पढ़ लें। तो खुद वो अइम्मा ये कह रहे हैं कि सैयदना उस्मान की बैत भी मुहर्रम से पहले ज़ुल्हिज्जा के महीने में हो चुकी थी, और बुखारी में आता है कि वो 3 दिन के बाद हुई थी। तो सैयदना उमर की शहादत है 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी। इवन गूगल में जाके लिखें हाफिज़हुल्लाह ताला, उसमें 26 ज़ुल्हिज्जा लिखी हुई है, और वो सुन्नियों का बनाया हुआ पेज है। ये तो यहाँ पे खवारिज पार्टी ने आपको तक यकम मुहर्रम के जुलूस भी निकालने शुरू कर दिए हैं। रबीउल अव्वल के जुलूस बिदअत, यकम मुहर्रम का सुन्नत। तो नबी इस्लाम की अजमत से ज़्यादा फिर इनको ना सैयदना उमर की अजमत से को लेना देना, ना नबी इस्लाम की। इनका मसला वही टसल है, चंदे, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, फिरका वारियत, ये है इनका मकसद। इनको कोई नहीं। तो ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है। ज़ुल्हिज्जा के आखिरी हफ्ते में सैयदना उमर की शहादत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर क्लिप भी अपलोड कर दिया था। सैयदना उमर की शान में भी क्लिप अपलोड किए हुए, फेसबुक पे भी इन दिनों में दोबारा उसको रिपीट किया, वो आप देख लीजिए। ठीक हो? अगला सवाल ये है कि मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्युअ की जानिब से मातम,
جھولے تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعت ہے، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں آپ تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہے ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں، کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں پرانی ہے، یہ بدعت ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں. جیسا کہ کئی بدعت اہل سنت کے یہاں بھی داخل ہوگی. یہ کہ محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکے، بچے اسکولوں تک نہ پہنچ سکے، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور زوجنا کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے یہ سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. اللہ ہو تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور نہ سمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بوڑھی پریگنٹ ہو جائے تو وہ تو پریشانی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی. ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں. ان کو بات دیکھا کریں، اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی ہے، دانت توڑ دیے تھے. دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے. ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے. تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. یہ سہل ابن سعد الساعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں قسمیں اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے ان میں سے ایک ہی ہیں. تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو میں نے پھکی دیا کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرہم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ انہوں نے دانت توڑے، انہوں نے کیا. تو کیا ویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کہاں اٹھیں گے. المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے. جعلی واقعہ ہوتا ہے. صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں وہ کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیلا پہلے ہے اللہ کے بندے ہو.
ابھی گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی, کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے تھی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں, کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے ہاں پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے, کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے, radical-islam.com کی ویب سائٹ ہے, انہوں نے اس میں پورا آرٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں اس معاملے میں, سارا صوفیوں سے لیا. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا, اس لیے ان کا حوالہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں وہ کہتے ہیں ڈکو سے وابی ہے, وہ کہتے ہیں وابی شیعہ. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہو, جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا, ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا, کیسے دیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی, خارجی, یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہیں یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے, پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے, رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے, ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے, جو بغض رکھنے والے تھے. یا اہل صفین, اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہیں, جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا, وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا, جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا, اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارے عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی, اس میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں, کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا نا تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ ان کی پبلک جاری تھی. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیے. بس عقل مندوں کے لیے سب دکھانا ہی ہوتا ہے, بس ایک دفعہ دیکھ لیا, خود فیصلہ کر لیں کانٹیکٹ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے میں. اس کی اثر وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں 2 اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں, اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. اس میں مرفوع حدیث بھی ہے سنن طبرانی میں لیکن وہ ضعیف ہے, لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور ظاہر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی معمول ہے. تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی. یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں, نجدی کہہ دیں, وہابی کہہ دیں, بدعتی کہہ دیں, ٹھیک ہے جی, بد مذہب کہہ دیں, رافضی کہہ دیں, ناصبی کہہ دیں, یزیدی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کریں, اپنے اندر جو ناصبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں, اعلان برات کریں. ہمارے جیل میں بہت بڑا ناصبی تھا فیض عالم صدیقی, قتل ہو گیا تھا, 80s کی بات ہے. آج تک اہل حدیث اس کو ڈس اون بھی کرتے ہیں, اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں, اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. دوسری طرف شیعہ ہیں اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں, وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی چینج آئی ہے, لوگ کرنا شروع ہیں, لیکن یہ دراڑیں اسی وقت فیل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناصبیوں کی صفائی کریں. صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام کہ نہیں جی ہمارا تو کام تھا ہم نے بس کہہ دیا. ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2006 کی بات ہے آلموسٹ, میں ایک دفعہ گولڈے گیا, اس وقت میں بھی بریلوی تھا, لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا, شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھولنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے اسے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں, ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا نا, اور کیا کریں, بورڈ لکھ کے لگایا گاؤں کی عورتوں کے لیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نا, محمد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گے تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایسے بے شرم پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے.
تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی، بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دے تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے یا روکیں گے؟ کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا، اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم بالش بر بالش، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ، آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی. ٹھیک ہو گئی. اگلا سوال ایک سنی بھائی کا ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اہل بیت عظام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے یہاں یہ صرف اور صرف نبی کے لیے خاص ہے. ان کے مطابق آپ نے شیعہ کی روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اہل سنت کے ہاں پبلک میں اور مولویوں میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے ایسا. پھر مجھے کہنے دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ایک دین وہ ہے جو کتابوں میں ٹرانسفر ہوا ہے، ایک وہ ہے جو بابوں نے پیٹ چلانے کے لیے، فرقہ واریت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بتایا ہے، ادھورا دین. ہم کسی کی روش پہ چلیں، ہم وہی روش پہ چل رہے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے. البتہ اپنے بزرگوں کو آپ روئیں جنہوں نے آپ کو غلط دین بتایا، کتابوں میں لکھا ہوا بھی صحیح نہیں بتایا. ہم تو کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. یہ تفریق کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور انبیاء کو علیہ السلام ہی کہنا ہے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے، بزرگوں کو رحمہ اللہ ہی کہنا ہے. میرا اس کے اوپر پورا یوٹیوب پہ کلپ ہے، رضی اللہ عنہ پہ دھوکا. آپ ان مولویوں سے صرف یہ جا کے پوچھیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جو زندہ صحابہ تھے وہ اس کا نام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیتے تھے، کیا کہتے تھے اس کو؟ قیامت تک ڈھونڈتا ہی رہے گا وہ. ہم نے پہلے ریکارڈ کر دیا، وہ رحمہ اللہ کہتے تھے. سیدنا عمر کی میت پہ مولا علی کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں، رحمۃ اللہ عمر ابن الخطاب، اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب، رحمہ اللہ کہتے تھے. یہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں محدثین نے کیا، اور وہ بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نکالیں، 90% حدیثوں میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا. ان عائشہ تھا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ، بس اسی طرح کوئی نام نہیں ہے. اس ترجمہ میں ضرور رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم، یہ دارالاسلام کی کھولیں، کتاب الایمان چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ آئیں تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو اسحاق نے، جس نے ان کی یہ مسلم شریف ان سے لکھی ہے. تو رضی اللہ عنہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں. ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور دیوبندی المحنت میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. ہائے ہائے، اب تو وہ کہتے ہیں جناب المحنت کے عقیدے کوئی ضروری نہیں ہے، ایک سٹیپ تو طے ہو گیا، آدھا کہ کتاب ہی بند کرو. تو آپ کسی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھوں، یہ مسلمان جب سیدہ مریم کو کہتے ہیں تو ساتھ اس کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. تو کیوں؟ وہ پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر کی والدہ ہے نا. جی. اچھا پیغمبر کی والدہ جس سے پیغمبر پیدا ہوا وہ تو ہے علیہ السلام، عورت کے لیے علیہ السلام آئے گا، علیہ السلام مرد کے لیے. اور جو پیغمبر کے اندر سے پیدا ہوئی وہ اس سے بڑی چیز ہے. ایک ہے پیغمبر کس سے پیدا ہوا، ایک یہ کہ پیغمبر تو خود معصوم صاف ستھرا، اس کی جو اولاد ہے تو وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتی. سیدہ فاطمہ بالکل تو ہے. سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام، امام بخاری نے ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا اس کا نام ہی ہے علیہ السلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے فضائل پہ. ہاں یہ زیادہ بات ہے، جب اردو ترجمہ ہے تو عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کو دھوکہ لگ گیا تو ہم اس کو ذرا سیدھا کریں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ کمبائنڈ لکھا ہے امام بخاری نے علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ کا سلام ہو. 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام. اور صرف بخاری نے نہیں، سنن ابی داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے 12 جگہ پہ سنن ابی داؤد میں علیہ السلام لکھا ہے سیدنا علی کے ساتھ. امام ترمذی نے وہ بڑی مشہور حدیث جو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے اس طرح آ رہے ہوں، میں نہ اٹھاؤں. وہاں حسن حسین کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے علیہم السلام، ان دونوں پہ اللہ کی سلامتی ہو. علیہ السلام لکھا گیا، ہمیشہ لکھا گیا. تو یہ انہوں نے کہانیاں بنا دی. اچھا اب جب ہم نے یہ باتیں نکالی ہیں نا تو اب انہوں کا نیا ورژن آ گیا، کہتے ہیں یہ بخاری میں بعد میں کسی نے ڈال دیا. سر بخاری کے کلمی نسخوں میں موجود ہے. تو آپ سیدھے طریقے سے اپنے کپڑے اتارے، یہ کپڑے وہ دوسرے والے نہیں، علمی کپڑے جو آپ نے لبادے اوڑے میں، اور بتائیں کہ ہم منکرین حدیث ہیں. آپ بخاری کو ڈاؤٹ فل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بات، پہلے تو نہیں آپ کو خیال آیا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، جب آپ عام قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رحمہ اللہ یا السلام علیکم اہل الدیار؟ جی جی تو وہاں سلامتی نہیں بھیج رہے.
اور جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں. اور سب نماز میں ہم اپنے اوپر کیا بھیجتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب سلام پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ پہنچا دے گا. وعلی عباد اللہ الصالحین میں سارے آتے ہیں, انبیاء بھی, صحابہ بھی, اہل بیت بھی, اور سارے نیک بندے. تو وہ علیہ السلام ثابت نہیں ہوتا. اچھا پھر قبر رسول پہ جب عرض کرتے ہیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. 4 کتابوں میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ قبر رسول پہ ابن عمر جب حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر السلام علیکم یا ابا بکر, ہونا تو چاہیے تھا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر. تو ابو بکر کے ساتھ اگر میں علیہ السلام لگا لیتا ہوں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو صحابہ کی سنت ہے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا عمر, سیدنا عمر کی قبر پہ. تو اگر میں کہہ لوں عمر علیہ السلام تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. خام خواہ اس کو یعنی ایک اختلاف کا ذریعہ بنایا ہے. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, سلام اللہ علیہا عورت کے لیے, مرد کے لیے علیہ السلام. یہ سب کی سب چیزیں ثابت ہیں اور میں نے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈ کرا دیا. بلکہ اگلے دن تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہوئے یہ ریکارڈنگ میں کروا دیا ویڈیو کہ یہ ہم نے تفریق کی ہوئی, آپ علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ بھی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن میں تو ہر مومن کے لیے ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, رضی اللہ عنہ ہر مومن کے لیے موت کے وقت. تو کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وہ آپ میرا دیکھیں, اس یوٹیوب پہ کلپ ہے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. سر کس کس بات پہ آپ کو دھوکے دیے گئے ہیں؟ سر جی اس میں دھوکہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں فائدہ بہت بڑا ہے. وہ کیا؟ ہاں فائدہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہم اپنی مخالف پارٹی کو نیچا کریں اور اپنی آئیڈینٹی قائم رکھیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بریلوی دیوبندی دونوں ہی حنفی ہیں نا جی. بریلوی نبی الاسلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں, دیوبندی کو نہیں چومتے. وہ کہیں گے یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو فضائل مال میں جو ضعیف حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ماری ہیں, جو بریلویوں والی ہیں وہ ماری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فضائل میں لے لینی چاہیے. ہاں تو انگوٹھے چومنا فضیلت ہی ہے نا, فضیلت ہی بیان کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار ہے. یہ غلط جملہ بولتے ہیں فضائل میں لے لیں. ان کو بولنا چاہیے فضائل میں اپنے باپوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے فرقے کی لینی چاہیے. اور آپ کو بتاؤں یہ مشترکہ کتاب جو در مختار ہے فقہ حنفی کی کتاب, اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے رد المختار ابن عابدین شامی نے. اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اذان کا جواب دیتے وقت پہلی دفعہ پڑھا جائے السلام علیکم یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اور دوسری دفعہ انگوٹھے چومتے ہوئے پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس پر دیوبندی بریلوی متفق ہے. لیکن آج انہوں نے پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اس مسئلے میں بریلویوں کا موقف صحیح ہے فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے. قرآن و حدیث کے حساب سے تو نہ بریلویوں کا موقف ٹھیک ہے نہ بریلویوں کا دیوبندیوں کا. میں آپ کو فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے اپنے ٹھیے قائم رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں پیرلل میں. ٹھیک ہے, کبھی کسی KFC والے نے کہا ہے کہ یار چکن تو ہمارا اچھا ہے لیکن چپس میکڈونلڈ کے اچھے ہوتے ہیں, کبھی نہیں کوئی کہے گا. وہ کہیں گے جناب وہ تو گھی نہیں صحیح استعمال کرتے, وہ تو یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو وہ آئیڈینٹی قائم رکھنے کے لیے, فرقہ واریت قائم رکھنے کے لیے, کیونکہ جب آپ فرقہ واریت قائم رکھیں گے تو آپ کی مسجدیں الگ ہوں گی, مسجدیں الگ ہوں گی, چندہ باکس الگ ہوں گے, چندہ باکس الگ ہوں گے, چندے کی بکس الگ ہوں گی. اس کے بغیر تو پھر کام چلے گا نہیں نا. چندے کے اڈے علیحدہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تفریقیں قائم رکھیں, آپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروائیں. الٹا جب کوئی آگے علمی بات کرو کہ یار ہم نے تو آج تک بات, اچھا یہ جاہل لوگ بھی کہہ رہے تھے علمی کڑی گلا کرتا ہے سنی نہیں. اچھا ان سے پوچھو آپ نے کتنا علم حاصل کیا, ان سے دعائے قنوت سن لیا ترجمے کے ساتھ. تو اگر وہ سنا دے تو پھر اگلی بات کریں, اگر نہ سنا پائے. اور دعائے قنوت بھی صحیح علی اللہم انا نستعین کا نہیں ہوتے, دعائے قنوت نازلہ ہے. دوسرے علی اللہم اہدنی فیمن ہدیت. تو ان کو یار تم تو دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو تم اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو. بھائی آپ کے بزرگوں نے آپ کو دھوکہ دیا, پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کا بیڑا غرق کیا. اسلام کی ہسٹری میں جس نے بھی اسلام کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ کی ہے. اس نے یہی سمجھا کہ اس وقت امت کے وسیع تر مفاد میں یہ ضروری ہے کہ یہ کر دیا جائے. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وسیع تر مفاد میں ہی ہو رہا ہے. وہ امت کا وسیع تر مفاد ہی ہوتا ہے, اپنا وسیع تر مفاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ عرصے سے سیدنا علی علیہ السلام کو مولا کہنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں ان کی, لیکن دیوبند کے اپنے مکتبہ فکر سے ہی ان کی بڑی شدید مخالفت ہو رہی ہے اس معاملے میں. اچھا سوال یہ کہ ایک آدمی کہاں جائے, چلیں جو قرآن و سنت کا فالوور ہے وہ تو حق جو ہے وہ بات تسلیم کر لے گا, لیکن جو دیوبند کے اندر خود موجود ہیں اور دونوں طرف دیوبند ہیں وہ کہاں جائے؟ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبند قرآن و سنت کے فالوور نہیں ہے؟ نہیں وہ تو تقلید کر رہے ہوتے وہ بھی ادھر ہی جائیں جہاں قرآن و سنت کے فالو کرنے والے جا رہے ہیں, ان کو ادھر ہی جانا چاہیے. اور اگر آپ تقلید پہ ہیں, میں آپ کو بتاؤں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا تو حسینی بندہ ہی کوئی نہیں تھا. امام حنیفہ تو حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے اور وہ پلی لیتے تھے حسین بن علی کی, اس لیے تو ان کو جیل کاٹنی پڑی ہے آل عباس کی, خلیفہ منصور کی, ہارون رشید کا جو باپ تھا, اسی وجہ سے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے. انہوں نے سیدنا نفس زکیہ کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کا یہ خروج جائز ہے. تو یہ سارا کے سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی ساری پیٹ کی کہانی چل رہی ہے, پیٹ کی, کہ طارق جمیل صاحب نے جو مولا علی کا لفظ استعمال کیا ہے, صرف استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پرانی زندگی پہ شرمندگی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا جو دفاع کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب کا جو اخلاص تھا نا, ان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں توبہ کی توفیق دے دی ہے الحمدللہ, اور انہوں نے یہ جرت کر دی ہے. اب دوسری طرف جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں, لیکن میں جملہ بولتا ہوں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے, مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نہیں مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق,
کہتے ہیں ہم کون سے انکاری ہیں. تو سر یہ آپ چیک کر لیں, آپ کسی بریلویوں کی طرح بات نہیں کرتا. دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں آپ ایک بڑے سے چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے لگائیں, شام تک وہاں فتنہ فساد ہونا شروع ہو جائے, آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوگی ان کو. کیوں نہیں ہضم ہو رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم صحیح مسلم 240 نمبر حدیث مانتے ہیں. اس لیے کہ آپ انکاری یقیناً نہیں, لیکن اقراری بھی ہونا پسند نہیں کرتے. آپ کسی اسی طرح کے بندے کو, یہ محرم کے دن ہے نا آج کل, آپ جس کو علمی کتابی سمجھتے ہیں اس کو یہ میسج لکھ کے کر دیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ اس کے جوابی ٹیکسٹ میں دیکھ لیجیے گا کیا کرتا ہے. اور یہی بات آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں جعلی گھاڑ کے لکھ دیں, آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا وہ, کیونکہ ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. یہ جتنے مولوی ان کے خلاف کھڑے ہوئے نا دیوبندیوں کے, انہوں نے خود اپنا پیٹ ننگا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کر رہے ہیں نا, اس سے ان کو تقویت ہوتی ہے, اور 7 آیات پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ رہو. تو یہ یہود و نصارہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کرنی شروع کر دے گا, ان کی عظمت کا بیان کرنا چھوڑ دے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں. میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم, جن کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہے. دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو پوری کی پوری ویڈیو دکھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی, جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سوال کا جواب بڑی ہی دلیری سے دیا. اور اسی ٹاپک کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 5A اور 5B اہل سنت, جو ان کی ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com, اس پر بھی وہ پیپر موجود ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں, اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ ذرا سی تحقیق کریں اور صحیح احادیث کو لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس میں ضعیف احادیث بتائی گئی ہے, تو آپ صحیح احادیث کو لیں, تو آپ لوگوں کا تب بھی یہ جو ان سا کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے واقعہ کربلا کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کے مجھے اپریشیٹ کر دیں, اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور میں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.